मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख्वासत हम पाकिस्तानी इस मुल्क को मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, लेकिन हम साथ ही ये भूल जाते हैं आज़ी, मतानत, मेरिट, इंसाफ और बराबरी। मदीना की रियासत इन 5 स्तूनों पर खड़ी थी। लिहाजा जब तक हमारे हुक्मरान तबके में आज़ी नहीं आएगी, इस तबके में मतानत यानी संजीदगी नहीं होगी, ये मेरिट पर यकीन नहीं करेगा, इसमें इंसाफ की स्पिरिट पैदा नहीं होगी और ये आवाम को अपने बराबर हकूक नहीं देगा, ये मुल्क उस वक्त तक मदीना की रियासत तो दूर, ये रियासत भी नहीं बन सकेगा। आप आज के 2 वाकयात देख लीजिए। आज मियां नवाज शरीफ के गार्ड ने समा टेलीविजन के कैमरामैन वाजिद अली को पार्लियामेंट हाउस के अहाते के अंदर खौफनाक तशद्दुद का निशाना बनाया। आप ये मनाजर देखिए, कैमरामैन के हाथ में बंदूक है या कैमरा है और ये गार्ड इसको किस तरह मार रहा है। क्या ये मकबूजा कश्मीर है और ये कैमरामैन कश्मीरी मुजाहिद है और ये गार्ड इंडियन आर्मी का सोल्जर है? ये क्या है? और क्या हम इन मनाजर के साथ इस रियासत को मदीना की रियासत बना सकेंगे? मेरा ख्याल है हुकूमत को इस गार्ड पर इक़दाम कत्ल का केस बनाकर इसे करार वाकई सजा देनी चाहिए। दूसरा अहम वाकया पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत की रावलपिंडी के MS को टेलीफोन कॉल है। राजा बशारत ने हनीफ अब्बासी की साहबजादी के तबादले के लिए कॉल की। राजा बशारत और MS दोनों का रवैया गलत था। MS को इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए था और हनीफ अब्बासी की बेटी को भी इसे विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए था। यह रवैये और सियासी मुखालफिन के बच्चों से सियासी इंतकाम, यह भी रियासत मदीना के रास्ते में रुकावट है। रियासत को अब 71 साल बाद ये तमाम इश्यूज भी फिक्स कर लेने चाहिए, ना वुज़रा को फोन करना पड़े और ना MS को जवाब देना पड़े। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? ये हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। कभी कहां पहुंच जाते हैं, कभी कहां पहुंच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। भाई आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे, वो काम तो करें। इनसे कोई काम नहीं होता सिवाय अंडे के, मुर्गी अंडा। तो अब इनको अगर अकल नहीं, समझ नहीं, तो क्यों इनको ले आए आप? किस लिए ले आए? इससे तो बेहतर था आप इलेक्शन होने देते। जो भी पार्टियां आती वो आपस में लड़ झगड़ के एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस बना लेती। अल्ताफ हुसैन को आपने बनाया, आज वो किसी और का बन चुका है। आपने नवाज को बनाया, उससे फिर आपकी जंग होगी। जब भी आप आर्टिफिशियली किसी को बना के लाते हैं तो वो आदमी अपने आप को समझता नहीं, अचानक जो ताकत मिल जाती है तो उसका दिमाग खराब। और आज वो दिन आगे हैं जो बढ़ सकते हैं, मगर इनको समझ नहीं है और इनको ना मांगना आता है, ना दिखाना आता है, ना देना आता है। ये सिर्फ लेने वाले हैं। इंशाल्लाह जल्दी इनसे जान छुड़ाएंगे, इन सबको जल्दी घर भेज के और इंशाल्लाह अर्ली इलेक्शन करा के और पाकिस्तान पूरे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना के दिखाएंगे। झगड़ा था 18th अमेंडमेंट का। 18th अमेंडमेंट में मैंने कौन सा नुकसान किया, किसका नुकसान हुआ? ये ईंट से ईंट बजाने के ऐलान के बाद आसिफ अली जरदारी का दूसरा खौफनाक बयान है। इस बयान का मकसद क्या है? यह मुल्क में अर्ली इलेक्शन की दूसरी आवाज भी है। क्या वाकई नए इलेक्शंस हो रहे हैं? यह हमारा आज का इशू। अगर आज मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान असेंबली में मुलाकात भी हो गई, इस मुलाकात की टाइमिंग बहुत अहम है। हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सदाकत अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा, और सेनेटर हैं और बहुत पुरानी वर्कर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये सहर कामरान साहिबा, ये फरमाइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब करना क्या चाहते हैं? एक बार उन्होंने ईंट से ईंट बजा देंगे, वो बयान, आज तक उस बयान से धुआं निकल रहा है, और अब आपने नया बयान दाग दिया। आपका हदफ गवर्नमेंट है, फौज है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वोट देने वाले हैं, वर्कर है, कौन हदफ है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سوچ رہی تھی کہ آپ ایک کلپ وہ بھی چلا دیتے جو سابق صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا کہ حکومت کو سپورٹ کریں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ 5 سال حکومت اپنی مدت پوری کرے. اب اس کے بعد اگر پرائم منسٹر آف پاکستان اس دن چلایا تھا جی اس دن چلایا تھا میرے خیال میں, لیکن ریکارڈ کا حصہ آپ ماشاءاللہ ریسرچر آپ کو نئے بیان ایسے خوفناک دے دیتے ہیں کہ پچھلے بیان چھوٹے ہو جاتے ہیں. نہیں آپ کو اس کو کرنا پڑے گا لنک جو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا سٹیٹمنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کمفرٹیبل نہیں ہے ابھی جو سینیریو ہے. انہوں نے خود بات کی ارلی الیکشنز کی. جب خود پرائم منسٹر آف پاکستان جس کی حکومت ہے اگر وہ بات کرے گا ارلی الیکشن یہ جو انڈیکیشن دیں گے, کہہ رہے تھے کہ 3 سال کے لوگ ہوتے ہیں, 3 سال ان کی جابز ہوتی ہے اور ان کو قوم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ 3 سال والے کون لوگ ہیں؟ یہ کچھ غلط کہا ہے. نہیں ویسے ہے کون؟ نہیں کچھ غلط کہا ہے. آپ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہوں گے. جی بالکل. مجھے تو لگتا نہیں کہ عمران خان صاحب 3 سال کیا, مجھے تو یہ نہیں لگتا ہے کہ وہ پورا کریں گے 1 سال بھی, کیونکہ ان کے ارادے کچھ لگ رہے کہ اچھے نہیں ہیں. یہ آپ کی بات درست ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو میں نے ان کا بیان غور سے دیکھا تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ 2 انہوں نے جو شعبے ہیں یا ادارے ہیں ان کو ہدف بنایا. ایک تو انہوں نے عدلیہ کو بنایا, انہوں نے کہا کہ 9 لاکھ کیسز آپ پہلے وہ بھگتائیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ 3 سال کے جو جابز ہوتی ہیں یا تقرری ہوتی ہے اس میں قوم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کو فوج کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ کنفرنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ عدلیہ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. غریب لوگ بیچارے زندگیوں سے ہار جاتے ہیں, ان کے کیسز جو ہے وہ ان کے نہیں جو ہے وہ نکلتے, فیصلے نہیں ہوتے. بلکہ میں تو چاہتی تھی کہ میں ریکویسٹ کروں آپ کے پروگرام کی توسط سے, محترم چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گی, آپ نے اتنے دورے کیے, آپ اتنے وزٹس کیے, آپ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹس کو بھی جو ہے نا وزٹ کر لیتے اگر, تو ان کی جو حالت ظاہر ہے وہ اتنی ایسی ہے کہ اس پہ ضرور چیف جسٹس صاحب کی نظر پڑنی چاہیے. آپ بھی چاہتی ہیں کہ ارلی الیکشن ہو جائے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام جو ہے اس کا تسلسل رہے اور ہر منتخب حکومت اپنی مدت پوری کرے. لیکن اگر ملک کا منتخب پرائم منسٹر ایسی انڈیکیشن دیتا ہے یا آپ کو اس قسم کا انتشار نظر آتا ہے کہ آپ کو لگے کہ حکومت جو ہے وہ صحیح فیصلے نہیں کر پا رہی, یا وہ انتشار کا شکار ہے, یا وہ خود ارلی الیکشنز کی بات کر رہی ہے, یا وہ اپنے ایجنڈا پہ عمل نہیں کر پا رہی, یا ملک میں معاشی بدحالی ہے, تو یقیناً میں سمجھتی ہوں ایسی فضا بن رہی ہے جس میں سابق صدر آصف علی زرداری جو حق بجانب ہے. یہ جاتے ہوئے اور آپ خود کو آتا ہوا آپ دیکھ رہی ہیں. دیکھیں میں بتاؤں جس طرح سے آج کل پی ٹی آئی ماہر نجومیات ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس علم ہے کہ وہ یہ بھی بتائیں کہ جے آئی ٹی کیا فیصلہ کرے گی, وہ یہ بھی بتائیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. ایسے آصف علی زرداری جو ہے وہ ماہر سیاستدان ہے, وہ سیاسی فضا کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اچھا ویسے میں بتاؤں ایک اندازہ میں بھی کہ شاید 24 تاریخ کو میاں نواز شریف صاحب کا کیس کا فیصلہ ہونا ہے. اب پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب دوبارہ گرفتار ہو جائیں, اور پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب 10 جنوری سے پہلے وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں بڑے لیڈرز گرفتار ہو جائیں اور ارلی الیکشن یہ کروا دیں اس کے بعد. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کیا پہلے 11 سال گرفتار نہیں رہے, یا میں دیکھیں وہ کہیں کیسز سے بھاگ رہے ہیں, وہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے این آر او دو, وہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار نہ کرو. قید ہونا تو کوئی اعزاز کی بات نہیں. ویسے میاں صاحب یہ فرمائیے گا یہ کہ فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب, میاں نواز شریف صاحب انفارچونیٹلی جیل کے اندر, اور دونوں پارٹی اکٹھے ہو کے ایک مظاہرے کر رہے ہوں 30 دسمبر کے بعد, اور پاکستان کے اندر جلسے کر رہے ہوں, ایک ان کا مقرر بول رہا ہو, ایک آپ کا مقرر بول رہا ہو, اور ہدف آپ کا یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو. نہیں پی ٹی آئی والے بیچارے تو کسی جگہ میٹر نہیں کرتے. بات یہ ہے چوئی صاحب کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں کا ایک مقرر پہلے ہو دوسرا بعد میں ہو, بولیں احتجاج اکٹھا کر رہے ہوں, خدا کرے ایسی نوبت نہ آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ملک متحمل نہیں ہے. دیکھیں نا مریم نواز صاحبہ بات کر رہی ہیں اور راجہ پرویز اشرف صاحب ایک سٹیج پہ دونوں تقریریں کر رہے ہوں. میں وہی عرض کرنے لگا, کیا وقت ہوگا وہ, میں وہی اگر اجازت دیں میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ کسی طور بھی پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہوگا. کیوں؟ میں یہ عرض کروں گا, آپ یہ دیکھیں کہ چاروں صوبوں میں مختلف قسم کی محرومیاں اور مختلف قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں,
اور میں پشتون کے حوالے سے اگر بات کروں، بلوچ کے حوالے سے اندرون سندھ کی بات کروں، پنجاب کی بات کروں، 3 مہینوں میں یہ سر یہ تو 2 سال سے چل رہا ہے. میں یہ بات، یہ آج مجھے بات کیوں یاد ہے، ایشو جو ہے 2 سال سے چل رہا ہے، 2.5 سال سے. سر میری حیثیت بلوچستان کے اندر تو 31 سال سے چل رہا ہے. آپ اگر مجھے تھوڑا سا تمل سے سن لیں تو میں عرض کرنے کی جسارت کروں دوبارہ. گزارش یہ ہے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ سکوت ڈھاکہ ہوا کل. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ جو اے پی ایس کے بچے جو درجنوں کے حساب سے ان چیزوں نے قوم کو اکٹھا کیا تھا، ان حادثات نے ایک قوم بنائی تھی، مگر ہم ایک قوم رہے نہیں. ہمیں اس سے سیکھا کچھ نہیں. کا کیا قصور ہے؟ میں آ جاؤں، ان کو صرف 4تھا مہینہ ہوا ہے یار میری ان کی دیوار کیوں گرا رہے ہیں؟ میں عرض کر دوں، کوئی ان کی دیوار نہیں گرا رہا چوہے صاحب. دیوار یہ اپنی خود گرا، بلکہ انہوں نے ابھی بنائی نہیں تھی جس کو گرانا بھی شروع کر دیا. میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ابھی میری بہن نے بات کی کہ یہ بات تو پرائم منسٹر وقت کا کر رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ چیف ایگزیکٹو ملک کا اگر یہ بات کر رہا ہو تو اس کو ہم سنجیدہ نہ لیں تو کیا لیں؟ تو آپ بھی ارلی الیکشن کو سیریس لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے. لیکن سر یہ ان کو تو کہنے دیں، ان کو سوٹ کرتا ہے. لیکن اب آپ خود تصور کیجئے کہ میں چاہتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اندر، آصف علی زرداری صاحب بھی اندر، یہ ارلی الیکشن کروا دیں تو ان کو فائدہ ہوگا اس کا. یار میں وہی تو آپ تو نہ کہیں ارلی الیکشن. میں یہ عرض کروں گا کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے مرزا یار پھرے، اے وقت نہیں آنا. مگر میں یہ عرض ضرور کر دوں آپ کی خدمت میں نے گراؤنڈ بنائی اور اس پہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کو صرف کرپشن کا چیلنج نہیں ہے. آج دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ سکوت ڈھاکہ جو آج کے پریزیڈنٹ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا تھا. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں کرپشن ہوتی ہے، دنیا میں کرپشن کو ڈریس کیا جاتا ہے، مگر کرپشن کے پیچھے چھپا نہیں جاتا اپنی نلائکیاں لے کے. میں یہ ایک سیکنڈ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے تمام پاکستانیوں کو، وہ کسی ادارے میں کام کرتے ہوں، یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے جو چیلنج ہیں وہ کٹھے ایک قوم ہو کر تو ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، مگر انتقام کا نشانہ بنا کے پارٹیوں کی قیادت کو ہٹا کے آپ وہ کیسز چل رہے ہیں. یار کیسز چل رہے ہیں. آج آپ کے خیبر پختونخوا کا کیس بند کر دیجیے. ایک سیکنڈ بند کر کے میری ساری بات میری خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر آج جاتا ہے نیب میں اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر انہوں نے کلین چٹ دے دی مجھے. ایک طرف ان کی کیا سادگی ہے کہ ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے اور دوسروں کے چہرے کے دیکھ کر 60 دن کا ریمانڈ لے لیا جاتا ہے. سلیکٹڈ احتساب جو ہے نا، یہ ایک ایشو ہے بھائی صاحب کہ آپ کے چیف منسٹر صاحب وہ کہتے ہیں مجھے تو میں گیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کلین چٹ دے دی اور میں تو واپس جا رہا ہوں، مجھے دوبارہ نہیں بلوایا انہوں نے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، اندر ڈالا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ارلی الیکشن کروا کے آپ کو 2/3 میجارٹی دے دی جائے. جو یہ زرداری صاحب کی تقریر ہے جس سے ساری یہ بحث شروع ہوئی، اس تقریر کی آپ ٹائمنگ دیکھیں. کیا ملک میں کوئی الیکشن ہو رہا ہے؟ کیا خدا نہ خاصہ کو مارشل لا لگا ہے یا لگ رہا ہے؟ کیا کوئی عدالت کا کوئی فیصلہ ایسا بڑا آ گیا ہے؟ ایک ہی بات ہے جو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے، پاکستان کے بچے کو پتا ہے. وہ بات وہ ہے کہ وہ چیزیں لاجیکل کنکلوژن طرف جا رہی ہیں. کرپشن کے خلاف جو گھیرا تھا، جو بڑے عرصے سے کیسز چل رہے ہیں، وہ لاجیکل کنکلوژن طرف جا رہے ہیں. یہ ایک بیانیہ بنا کے شہید ہونا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تقریریں کی تھی. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے یہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی اور اینٹیں بات ڈھونڈنے پہ دبئی چلے گئے تھے، وہ نہیں ملی، سب امن ہو گیا. ایک طرف شور ہے، دوسری طرف خاموشی ہے، دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے. جمہوریت کو جو یہ شدید ترین خطرہ ہے نا، وہ خطرہ ان کیسز سے ہے جو اپنے اینڈ پہ آ رہے ہیں. مجھے تو سیاسی کارکن ہونے کے ناطے کوئی خبر نہیں ہے، لیکن اندازہ ہے کہ 2 بڑے لوگ جنہوں نے ماضی میں 2 بڑے گروہوں کی کرپشن کو لیڈ کیا،
وہ اندر جاتے ہوئے لگ اچھا گئے علم ملانا باقی کہانیاں فوج بھی پوری ہو گئی. ان کا خیال یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں, یہ بھی ایک ہے جو سمجھتے ہیں آپ گورنمنٹ نہیں چلا سکتے. میاں نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ آپ گورنمنٹ نہیں چلا سکتے, آصف علی زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, مزہ خیز باتیں آپ کو اندازہ نہیں گورنمنٹ کیا چیز ہوتی ہے. ان کے پاس پتہ نہیں وہ کون سے وہ کہتے ہیں پنجابی سب پکڑ رہے ہیں جو یہ پچھلے 30-35 سال نہیں نکال سکے, اور ایسی مطلب بے تکی لاجک اکانومی کی دے رہے ہیں کہ جی میں ہوں گا تو میں باہر سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں لے کے آؤں گا, میں یہاں سے انویسٹر پیدا کر لوں گا, میں غریب کا پیسہ لوٹا جاتا ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ ساری بے تکی باتیں اس لیے ہیں کہ وہ ایک بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں. وہ بیانیہ یہ کہ اس ملک میں فوج بھی صحیح نہیں ہے, اس ملک میں عدالتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں, ٹھیک ہیں, اور جمہوریت کے علمبردار جن کو ایک دوسرے کو کرپٹ, ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے, $60 ملین تو اب دیکھیں وہ خود اکٹھا کر رہے ہیں. اب یہ دونوں ایک سٹیج شیئر کریں گے. ہمارا تو یہ تھیسس تھا, یہ جتنا مرضی پیٹ پھاڑے ایک دوسرے کا, انہوں نے اکٹھا ہونا ہے. میں ایک اور جملہ بولوں, ہمارا مسلم لیگوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. کس پہ؟ اکانومی پہ, کس پہ؟ فورن پالیسی پہ, کس پہ؟ انٹرنل سیکیورٹی پہ, اور لیجسلیشن پہ. اختلاف ہے تو کس پہ ہے؟ احتساب پہ. اس پہ جب ہم کریں گے یہ چیزیں کہ آپ ان کی تقریریں سن لیں اسمبلی کی, اپوزیشن لیڈر کی تقریریں کیا ہیں. سر کامران صاحب یہ فرمائیے کہ جو آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پورے پاکستان میں حکومت بنا لیں گے, پورے پاکستان میں کیسے بنا لیں گے آپ؟ ویسے پہلے میں تصحیح کرنا چاہوں گی, یہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب کی تقریر نہیں, یہ عمران خان صاحب کی تقریر کے ساتھ بحث شروع ہوئی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز کی. اور اگر آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں حکومت بنا لیں گے, لیکن آپ نے ان کی بات کو اتنا سیریس لے لیا. دیکھیں اگر وہی بات یہ ہے نا کہ چیف ایگزیکٹو ان کا وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مڈ ٹرم الیکشن وہ شاید کمفرٹیبل نہیں ہے اس وقت کہ جی میرے ساتھ اتحادی شامل ہو, اور کرپشن میں تو کہتی ہوں کہ کرپشن کا خاتمہ اپنے گھر سے کریں, علیمہ خان سے کریں, علیم خان سے کریں. فیصلہ تو آ گیا نا, سپریم کورٹ نے کہا کہ 2 ایسا معصومانہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اب نہیں ٹھیک. بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی نظر آنی چاہیے ہے, ایسے ہی فیصلے باقیوں کے خلاف کے بھی آنے چاہیے جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. اب دیکھیں نا معلم جبا کا کیس چلے گا, ریفرنس بنے گا نا جی, وہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے نا. اب دیکھیں نا پہلے ہاں وہ تو دیکھیں نا وہ کلین صاف شفاف, نہ ان کی گرفتاری ہونی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو صاف و شفاف, ہمیں تو کلین چٹ مل گئی. جن کو کلین چٹ مل جاتی ہے, جن کے سیٹلمنٹس بن جاتے ہیں, تو دیکھیں آپ کو دورہ معیار نظر آتا ہے. مدینہ کی ریاست میں دورہ معیار نہیں ہوتا, مدینہ کی ریاست میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوتا ہے. آپ نے ابتدا میں ایک بات کہی, یقیناً میں بھی کنڈیم کرنا چاہوں گی, جو فرعونیت آ گئی ہے, یہ جو فرعونیت آ گئی ہے, جو آج میں بہت شدید مذمت کرتی ہوں کہ جو سما نیوز کے کیمرہ مین کے ساتھ ہوا, ایسا کسی انسان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, کسی جانور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, کہ کسی جانور کے ساتھ. اور جو مری میں ہوا ایسے واقعات بھی نہیں ہونے چاہیے. آپ ان کو نہ ڈھکائیں چھپائیں, یہ مدینہ کی ریاست میں نہیں ہوتا. مدینہ کی ریاست میں انصاف, مدینہ کی ریاست میں ان کی بات سنو, کہتے قاضی صاحب کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے, تو قاضی فیصلہ کر رہے ہیں. آپ بے فکر رہیے کہ ہم نے جو ہے وہ سر تسلیم خم ہمیشہ عدالتوں کے سامنے پیش بھی ہوئے, عدالتوں کے فیصلوں کا احترام بھی کیا. مسلسل یہ کہہ رہے ہیں, ان کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کو بہت نقصان ہوگا. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ شاید آصف علی زرداری صاحب گرفتار نہ ہو, بلاول بھٹو صاحب گرفتار ہو جائیں. دیکھیں کس بات پہ گرفتار ہو جائیں گے بلاول بھٹو؟ کیسز پہ. کون سے کیسز پہ؟ اب تو ان کی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ پریشر ٹیکٹس ہے. بلاول بھٹو زرداری ایک ابھرتے ہوئے ینگ لیڈر ہے, پاکستان کا مستقبل ہے. آج دوبارہ الیکشن کرا لیں, آپ کو ان کی مقبولیت کا پتہ لگ جائے گا. بھی تو ابھرتی ہوئی سیاستدان تھی نا, وہ جیل چلی گئی, اور اس کے بعد ظاہر ہے اب خاموش ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ 30 دسمبر کے بعد مریم صاحبہ بھی اور میاں نواز شریف صاحب بھی اپنی خاموشی توڑ دیں گے. چلیں, بڑی خوش آئند ہے. اگر وہ خاموشی بے وجہ نہیں ہے اور وہ توڑ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. سیاست میں ویسے یہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی خاموشی واقعی ٹوٹ رہی ہے 30 دسمبر کو. دیکھیں, ایک تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ خاموشی ہے بھی نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک پارٹی کی میٹنگ کو وہ چیئر کر رہے ہوں,
دیگر وہ بھی پارٹی کے وہ چلا رہے ہوں تو خاموشی کون سی ہے؟ دوسرا میں اس بات پہ اپنا وہ تقریر کریں گے تو پھر بولیں گے نا، جب بولیں گے تو ایشو تو بنے گا. آصف علی زرداری صاحب بولے ہیں نا، ایشو بنا ہوا ہے، آپ بھی بولیں گے تو ایشو بنے گا. ابھی جو بات ہو رہی تھی نا، میں پہلے اگر اجازت دیں تو میں اس پہ بات کر لوں. میں گزارش کروں گا کہ مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ آج پیپلز پارٹی تو بہت بری ہے. جب عمران خان نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا سینٹ میں، اس وقت پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری صاحب ان کو یاد نہیں تھے کہ یہ کیسے شخص ہیں. آج اگر پیپلز پارٹی تو آپ کو گرانے کے لیے دیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کانٹا نکالنے کے لیے دوسرے کانٹے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح شیخ رشید صاحب جو فرمان جاری کرتے ہیں، جب ضمنی الیکشن شیخ رشید صاحب نے پنڈی میں لڑا تھا تو اس وقت جب زرداری صاحب کے پاس گئے تھے اس وقت زرداری صاحب ٹھیک تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے کسی کی وکالت نہیں کرنی، میں یہ کہتا ہوں کہ احتساب کرو، بلکہ احتساب کڑا کرو. لیکن کڑا تو ہو رہا ہے اور زیادہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس طرح نہ کرو جس طرح کا کر رہے ہو. وہ یہ کہ آپ ایک طرف کہتے ہو کہ ادارے آزاد ہیں اور دوسری طرف ادارے کو آپ ہدایت دے رہے ہو، اور دوسری طرف ادارے ایک کو کلین چٹ دے رہے ہو اور دوسرے کا 60 دن کا ریمانڈ لے رہے ہو. ویسے صداقت بھائی صاحب، یہ سوال تو ہے، یہ آپ کو کون بتا دیتا ہے جی کہ کس کی فائل کھلنے والی ہے، کون کب گرفتار ہوگا؟ اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کا ہر وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ بلاول صاحب کی باری آ گئی، آصف علی زرداری صاحب کی باری آ گئی. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں 24 دسمبر کے بعد میاں نواز مجھے بتائیں، اگر آپ سیاست کو فالو کرتے ہیں، مجھے بتائیں زرداری صاحب کی اتنی تقاریر کرنے کی اور 3 سال والوں کو تانے مارنے کی اور عدالتوں کو تانے مارنے کی کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کوئی مسئلہ ہونے والا ہے؟ پچھلے 5 سال میں بات کروں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کیا تعلق ہے جی سارے سسٹم کے ساتھ؟ میں تو یہ کوئی تعلق ان کی بات کر گورنمنٹ کا ہے نا اور نیب کا ہے. ہم ان کے سیاسی مخالف ہیں، ہم نے الیکشن لڑا، ہمارا بیانیہ تھا کہ یہ انتہا درجے کے کرپٹ ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے ہم تو الزام لگاتے تھے. اب وہ الزاموں کے جب جاوید سمو کے پاس سے اربوں روپے نکلتے ہیں اور اس کا پتہ زرداری صاحب کے گھر کا پتہ نکلتا ہے، مشتاق مہر کے 8 ارب نکلتے ہیں اور اس کا پتہ محترمہ فریال تارپور صاحبہ کا نکلتا ہے. اسی طرح یہ عزیزیہ فلیگ شپ، یہ جو کیسز اپنے کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں، ان کی ہم پروسیڈنگ سنتے ہیں، ہمیں سیدھا نظر آتا ہے، ریمارک سنتے ہیں، تو یہ پولیٹیکل انالیسس ہے. لیکن صداقت بھائی صاحب، یہ نکلنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا ثابت کرنا امپورٹنٹ ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ثابت نہیں کر پاتے ادارے. اب دیکھیے گا ان کا کیس تھا پناما، ہمارے لیے میں ایک جملہ بولا ہوا، یہ ڈاکو کہہ کے بندے کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں. آپ نے سوال کیا کہ پیپلز پارٹی ہے، دیکھیں ہمیں پیپلز پارٹی بھی قبول ہے، نون بھی قبول ہے، کاف بھی قبول ہے، سارے قبول ہیں. ہمیں کرپٹ شخصیات سن لینا بات، ہمیں کسی انڈیویجول کی، میں بات پوری کر لوں، کرپشن پہ ہم کمپرومائز نہیں ہے. ادارے کرپشن ثابت کریں، بھلے وہ ہمارے سی ایم کو ثابت کریں. آپ کی پارٹی میں صرف آصف علی زرداری صاحب نہیں گئے نا، باقی تو آدھی پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے پاس. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، ان میں سے کوئی سارے لوگ جنہوں نے کرپٹ کیا تھا سارے سسٹم کو، آپ کے سامنے آصف علی زرداری صاحب کو بھی لینا ہے. بابر اوان آپ کے سامنے، میں سوال بابر اوان آپ کے بابر اوان آپ کے سامنے ان کے پیارے تھے، ہمارے پاس آئے، ان کا ریفرنس ہوا، کیبنٹ چھوڑ گئے. ہم تو اصول کے لوگ ہیں. دیکھیے بندہ بھی ہے. بات سنیں، آپ کے جو چیف منسٹر ہیں پنجاب میں، جی چیف منسٹر ہے نا جی، وہ ان کے ایم پی تھے. ٹھیک ہے، ان کے والد بھی ایم پی تھے. اب جو اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے، وہ ان کے کولیشن پارٹنر بھی تھے اور ان کے اسپیکر بھی تھے. تو اب آپ میاں نواز شریف صاحب کو بھی لے لیں اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی لے لیں، پوری پارٹی اکٹھی کریں نا. آ جائیں، یہ کلیئر ہو کے آ جائے عدالتوں سے. تو یہ کلیئر ہو جائے، اگر پرویز الہی صاحب کو آج کوئی کیس ہوتا ہے، ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. ایک سیکنڈ، نہیں ان کو ڈاکو کہیں گے، پھر ان کو اسپیکر بنائیں گے. میں ایک گزارش، وہ ہمارا کولیشن پارٹنر ہے، ہماری پارٹی میں نہیں. دیکھیں ہماری مجبوری ہے. بھائی سن تو لینا نمبر بھیا یار، ایک سیکنڈ انڈیویجول کی کرپشن، وہ میرا سوال ہے، کسی انڈیویجول کی کرپشن کو ہم ڈیفینڈ تو نہیں کرتے. مسئلہ یہ کہ مدینہ کی ریاست میں ایسے دورے نظام نہیں ہوتے. ہم نے نظام بنائے نہیں، ہم تو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو، اچھا مجھے بریک لینا ہے، میں بریک لوں گا، چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मियां साहब, ये ना दोनों पार्टियों के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों की तरफ से नेशनल गवर्नमेंट की आवाजें आ रही हैं। आपके अरकान अब ओपनली कहते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए और इस नेशनल गवर्नमेंट में सब लोग मिलकर हुकूमत बनाए ताकि ये सिस्टम चल सके। अब आसिफ अली जरदारी साहब भी ये कहते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसमें लोग सब मिलकर बनाए। तो कहीं ये नेशनल गवर्नमेंट की तरफ तो नहीं जा रही सारी चीजें? नहीं, देखें, बात यह है कि 7 वोटों की अक्सरियत से आप खड़े हैं मरकज़ में, 8 वोटों की अक्सरियत से खड़े हैं आप सूबा पंजाब में। अगर वही सिलसिला पुराना जो है वफादारियां चेंज करने वाला वो आएगा तो वो पार्लिमानी निज़ाम पर एक धब्बा होगा। मैं अब भी ये कहूँगा कि इनसे तो चल नहीं रहा सिलसिला। क्यों नहीं चल रहा? आपके हवाले कर दें। मैं ना ये भी नहीं मैं कहता। मैं ये कहता हूँ कि एक आवाज और भी उठती है। एक आवाज का आपने जिक्र किया, एक आवाज मार्केट में और भी है। वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि जनाब पार्लिमानी निज़ाम जो है वो थर्ड जो जमात थी वो भी नहीं चला सकी, तो ये पार्लिमानी निज़ाम क्योंकि चल नहीं पा रहा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है टेक्नोक्रेट, भाई टेक्नोक्रेट रज़ाक दाऊद, टेक्नोक्रेट आप शौकत तरीन, आप इनकी क्या अगर पॉलिटिशियन नहीं चला सकता तो ये भी नहीं चला सकते। मगर गुजारिश इतनी है कि पार्लियामेंट के अंदर जितने लोग हैं, जो जमातें हैं, उन पर अगर मुश्तमिल एक इंटरम सेटअप बना दिया जाए तो शायद क्यों इसलिए क्या हुआ भाई? मैं अर्ज करता हूं, अभी तो इलेक्शन को 4 महीने हुए हैं। रुक जाया करें। मैं गुजारिश करता हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी डिमांड नहीं है ना हम कोई ये मुतालबा कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि ये बंदा जो कह रहा है कि जनाब नए इंतखाबात करवा दिए जाएं, इनसे आप ये बताएं मुझे कि वजीर खजाना कहता है कि इसको मैंने बताया था डॉलर की कीमत बढ़ रही है, वो मसूफ फरमाते हैं कि मुझे तो कोई इल्म नहीं है। आज वो FBR का जो चेयरमैन है, जो स्टेट बैंक का चेयरमैन है, वो कह रहा है जनाब कि मुझे इसके इल्म में था। ये जब झूठ बोलेंगे आप। अच्छा, एक और चीज है, जितनी हरासमेंट चौधरी साहब इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेट में, सरमायाकार जो है, जो सनतकार जो है, ताजर जो है, इस वक्त हर बंदा हरासा है कि नैब उसके पीछे चढ़ा हुआ। इसका आपका ख्याल ये है कि अब इसका हल यही है कि आप एक नेशनल गवर्नमेंट बनाए और नैब को बंद कर दें? नहीं ना, इनकी गवर्नमेंट को एक सेकंड, अगर ये कहते हैं कि आप चला नहीं सकते, आपसे चल भी नहीं सकते, मैंने बहुत ना मुझे एक सेकंड, एक जुमला कहना, एक सेकंड मेरी बहन, एक सेकंड मैं अर्ज करता हूं। मैं ये कहता हूं कि आप कह रहे हैं ना कि ये नैबज़दा, इस पे इल्जाम, मैं कहता हूं सहूलतकार कौन है? मैं बताने लगा हूं। मैं ये कहता हूं कि कभी ये सहूलतकार इमरान खान साहब होते हैं जुल्फी बुखारी के, कभी ये तरीन के, कभी ये अनील मुसर्रद के, और कभी अलीम खां के, और कभी वो इसके सहूलतकार होते हैं। किस तरह? मुझे ये बताएं कि मसूफ ने कभी सारी जिंदगी एक दमड़ी का काम नहीं किया। मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि सारी जिंदगी तो उन्होंने अय्याशी की, और अय्याशी का आज सिला ये है कि एक बंदा बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि उसने एक स्कूल चलाया हो कभी, और आज वो पूरे पाकिस्तान को चलाने का दावा कर रहा है। भाई लोगों ने वोट दिए उनको, जावेद साहब, मैं सियासी कारकुन हूं। इनके इल्जामात की तलखी देख के ना दोनों पार्टियों की, तो मुझे तो बड़ा अच्छा समझ आ रहा है कि इनको कहां से और किस जगह से क्या तकलीफ है। आप इनको कहां से और क्या तकलीफ है? तकलीफ इनको सिर्फ एक है कि किसी तरह से कोई आए, हमें कहे कि कौमी हुकूमत बनाओ, खुदारा ये नैब को, ये जाली अकाउंट्स को बंद करो, हमारी सियासत, हमारा चोरी का सारा पैसा सारा डूबे। एक ही इशू है जावेद साहब, कोई इशू नहीं है, ना मुल्क को कोई इकोनॉमी का इशू है, ना खुदा ना खास्ता को फौज अपनी ओवरस्टेप कर रही है, अदालतें अपना काम कर रही हैं। नहीं सुने, मुझे बात मैं समझ रहा हूं कि इकोनॉमी के जरूर चैलेंजेस है और वो सारे ठीक हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं है, महंगाई का कोई इशू नहीं है, महंगाई का इशू है, इशू नहीं है, गैस का कोई इशू नहीं है। जरा मुझे बात का जवाब देना जावेद साहब, ये नाइंसाफी है इनकी दफा मैं ना बोलूं, मेरी दफा ये बोले। देखिए मेरी बात सुने, महंगाई है डॉलर की वजह से, डॉलर है इसहाक डार की वजह से, खसारा छोड़ गया इसहाक डार को छोड़े हुए जावेद, एक साल हो गया साहब, जरा सुन लेना। पाकिस्तान की तारीख की वाहिद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसके दौर में डॉलर कमाने का जरिया एक्सपोर्ट है जो 25 से 20
20 سے 22 اور 22 سے 23 میں گیا, دور ختم ہو گیا. ایکسپورٹ کا اب تو ٹیک آف کر رہا ہوگا کرے گا نا, کرے گا. تو عمران خان کا بھی وہی حال ہونا چاہیے جو نواز شریف کا ہوا, جو اسحاق ڈار کا ہوا. اسحاق ڈار نے $8 ارب شیخ رشید کو تانا زنی کرنے کے لیے آپ کی کرنسی کو ود ہولڈ کر کے رکھا. ڈالر کرائسس ہے, اس کے بارے فائدہ پاکستان. جاوید صاحب آپ کی میں نہیں بولا. اچھا سر, یہ فرمائیے مہنگائی کا ذمہ دار وہ جو بھاگا ہوا بندہ ہے اسحاق ڈار وہ ہے کیا؟ وہ جو آپ کہتے تھے کہ ڈالرز کی بارش ہوگی, ہم آئیں گے, باہر سے انویسٹرز آئیں گے, اوورسیز پاکستانی اپنے بکسے کھول کے ڈالرز لے کے آئیں گے, یہاں پہ ڈالر ہی ڈالر ہوگا. سر وہ کدھر گئے بکسے بھائی؟ جاوید صاحب یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا, ساری باتیں ٹھیک ہیں, یہ لانگ ٹرم ایشوز ہیں. ہمارا چائنا کے ساتھ ڈیل ہوئی, ہماری ملیشیا کے ساتھ ڈیل ہوئی, ہماری سعودیہ کے ساتھ ڈیل ہوئی, یو اے کے ساتھ ڈیل ہوئی. سنیں ملیشیا کے ساتھ کیا ڈیل؟ نہیں سنیں نا, ان کے ساتھ ٹریڈ کی ڈیل ہوئی. ہمارا ٹریڈ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ہم کیا بیچیں؟ نہیں, ابھی ان سے ہمارے ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم وہاں بیچ. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم 2 دنوں میں جو نواز شریف اور اسحاق ڈار ڈبو گئے اس کو اوپر کر لیں گے؟ نہیں کیا 19 ارب ڈالر کا خسارہ, یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, 3 ارب کا 2.5 ارب کا خسارہ پیپلز پارٹی کا تھا. 19 ارب کا نواز شریف صاحب کی حکومت چھوڑ کے جاتی ہے. ڈالر ہم گھر میں پیدا کریں, یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پیدا نہیں کر سکتے, یہی تو ایشو ہے. آپ ایک بات سمجھ نہیں رہے جاوید صاحب, سیر کامران صاحب آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایک ایشو ہم انہیرٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم طریقے سے ٹھیک کریں گے نا. اتنا بڑا عذاب ہے, اس کو گٹائیں گے. میرا ایک مشورہ ہے, فنگر آن دا لپس. اگر یہ بولے پہلے تولے پھر بولے تو آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. پچھلے 1.5-2 مہینے بیٹھے ابھی اپنی کال پر ذرا سا وہ کرے نا عمل, مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی, یہ 5 سال بیٹھے نہیں اسمبلیوں میں, یہ صرف جو ہے نا اس وقت نعرے لگاتے رہے, کرپشن دھاندلی, کوئی اور بات کرتا ہے تو ان کو غصہ چڑھتا ہے. لیکن یہ تو 2011 سے کہہ رہے تھے کہ ہم آ رہے ہیں, تو اور کیا تیاری ہوتی ہے؟ وہی یہ تو تیار تھے, ایسی تیاری تھی کہ ملک کی معیشت کو انہوں نے انڈا مرغی کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اگر لوگوں اب یہ نان ایشوز کو ایشوز مت بنائے. اب آپ کی ذمہ داری ہے, اب آپ جو ہے کنٹینر پہ نہیں کھڑے, اب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, اب آپ کی حکومت ہے, اپنی ذمہ داری زیادہ ٹیکس ریٹرن آئے تھوڑا صبر سال میں 30%. صداقت عباسی صاحب تھوڑا سا صبر بات کرنے. ٹیکس ہے یا ٹیکس ریٹرن دیکھیں نا, آپ کی ریٹرن فائل ہوئی ہے تو آپ کی ڈاکومنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. سوال کیا میں جواب دوں, 70% ریکوری ان کی کم ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی معیشت اپنے بدترین دور سے گزر رہی ہے, ان سے سنبھالا نہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بدترین دور آپ کی وجہ سے ہے. آپ لوگوں نے اگر اچھا کیا ہوتا, پاکستان کو نہ لوٹا ہوتا, ان کا خیال یہ ہے تو آج پاکستان بہت مختلف ہوتا ہے. ہم تو پکڑ رہے ہیں اپنے دور میں, آپ نے پکڑ لینے چھتر چھایا میں ان کو صاف و شفاف کا لیبل لگا دیا. ٹھیک ہے, بات اب تو شوکت بسا صاحب بھی ان کے پاس آ گئے ہیں. دیکھ لیں نا, اب وہ بھی جو ہے نا ابھی مہاتما ہو گئے, اب وہ ان کے اوپر بھی صاف و شفاف کا لیبل, ہر ایک پہ صاف و شفاف کا لیبل لگا. جو کرپ پارٹی چھوڑ کے آئے گا بہتر تو ہوگا. اب تو پورے پنجاب میں چودھری منظور اور قائرہ صاحب کے علاوہ کوئی نہیں بچا ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن جیت جائیں گے, پیپلز پارٹی پنجاب سے الیکشن جیتے گی, بھٹو صاحب کی پارٹی زیرو کر کے بیٹھ گئی. 90% فارم 45 سائن نہیں ہوئے تھے جب آپ کہہ رہے تھے دادلی اور آپ دھرنے کر رہے تھے. ہم تو یہ نہیں کر رہے, ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں حکومت چلائیں, اپنی ذمہ داری. مجھے بریک لینے دیں, لیکن ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ملاقاتیں شروع ہوگی میاں شہباز شریف صاحب کی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, اور ایک بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا دونوں پارٹیز مل کے کوئی بڑا لاہے عمل بنانا چاہتی ہیں, ایک کو نیا کوئی ایسا چارٹر ڈیموکریسی ہوگی؟ میں بریک لوں گا, بریک کے بعد آپ کے پاس آؤں گا, چھوٹی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سیر کامران صاحب, یہ فرمائیے گا آپ کی کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, کوئی ایک نیا چارٹر ڈیموکریسی آ رہا ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اور ہمیشہ ڈائلاگ کی گنجائش ہوتی ہے. یہ بات تو ہم نے پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کو بھی بولا کہ آپ اگر جو ملک کے انٹرسٹ میں کام کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, جہاں انہوں نے اتنے یو ٹرنز لیے, جہاں ان کی اتنی ناکامیاں ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ یہ حکومت نہیں چلا سکتے, اس لیے خود ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی لیجسلیشن نہ ہو سکے. بہت امپورٹنٹ لیجسلیشنز ہیں جو ہونے والی ہیں. اور کل ابھی 16 دسمبر تھا, ہم اے پی ایس کے جو طلبہ شہید ہوئے, ہم نے ان کی یاد میں آنسو بھی بہائے, دیے بھی جلائے, ٹھیک ہے, لیکن ہماری کچھ کمٹمنٹس بھی ہیں. اب جب یہ جائے گا ملٹری کورٹ کا معاملہ دوبارہ, تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول ہی نہ ہو پارلیمنٹ میں کہ کوئی لیجسلیشن ہو سکے. یہ حکومت کی ذمہ داری تھی. پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر بدھ کو آؤں گا, سوالوں کے جواب دوں گا. وہ بدھ پتہ نہیں کہاں گیا, نہ وہ بدھ رہا نہ سدھرے ہی. تو بات یہ ہے کہ ان کے اوپر خود یہ ذمہ داری ہے, یہ ایسا ماحول خود کر رہے ہیں تاکہ لوگ اسی میں الجھے رہے. یہ کیا کریں, آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کا کام ہے احتساب. اگر آپ کے پی میں احتساب کمیشن ختم کر دیتے ہیں تو ماشاءاللہ نیب کر رہے ہیں نا, یہ گورنمنٹ تو نہیں کر رہی. تو بھائی بات یہ حکومت کے جو امور ہیں ان پہ توجہ دینا. اب ایک سوال, یہ دیکھیے سب سے بڑا ایشو آپ کے لیے وہ جے آئی ٹی ہے جو کراچی میں بیٹھی ہوئی اس وقت, اور وہ ٹریڈ اکاؤنٹس یا جعلی اکاؤنٹس ہیں, یہی ایشو ہے نا. آج یہ اس جے آئی ٹی کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب پاکستان کے اندر کوئی پرابلم ہم نے تو نہیں کہا نا اس جے آئی ٹی کے سامنے یا ان عدالتوں کے سامنے یا جو ہو رہی ہیں جتنی بھی جس قسم کے بھی احتساب ہو رہا ہے اس سے کون بھاگ رہا ہے. اس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, خود پیش ہو رہے ہیں, وکلا پیش ہو رہے ہیں, سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ان سے تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ ختم کر دیں. کیا ہو گیا کہ یہ ان چین بجانے والی دیکھیں بات یہ پرائم منسٹر کو اچانک سے کیا ہوا. پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان منشور پہ چل رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ عباس صاحب یہ کیوں اس قسم کے بیان دے رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب؟ دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کافی گڑے سیاستدان ہیں. ان کا پوری کوشش تھی, انہوں نے پہلے کہا کہ بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں, آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اس وقت الیکشن بھی ٹھیک تھا, اکانومی کو ٹھیک کرتے ہیں. اس دوران انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ معاملات ٹھیک ہو جائے آپ کے ساتھ, مطلب آپ کے ساتھ معاملات, اور آپ کے ساتھ معاملات درست نہیں. پھر ان کی آنکھ کھل گئی. سنیں نا, اس میں یہ ہے کہ یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے مشرف کے ساتھ بھی ڈیل کر کے اپنے NRO کرائے. ایک مشرف سے ڈیل کر کے ملک چھوڑ کے چلے گئے, اپنے سارے کرپشن کے کیسز, سنیں نا, کرپشن کے کیسز معاف کرا کے بریف کیس بھر کے یہاں پہ لے کے جانے والے لوگ ہیں نا. ان کا خیال تھا کہ شاید ہم ڈرا دھمکا کے عمران خان کو اپنے اس ٹرم پہ لے آئیں گے. آج جب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی نیا ڈوب رہی ہے کرپشن کی, تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ تو ہر ایک بیسیکلی آپ ان کو NRO نہیں, میں کہنا کہتا وہ NRO مانگ رہے ہیں آپ سے, ویسے سوال ہے وہ مانگ نہیں رہے. پولیٹیکل اگر پیچھے پولیٹیکل سپورٹ نہ ہونا سسٹم کو, جو ہم نے پہلے بھی دی اپوزیشن میں, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اداروں کو ہم نے پولیٹیکل سپورٹ دی, کھڑے ہو کے ایک نیریٹو بلڈنگ میں سپورٹ دی, کرپشن کے خلاف ہم نے سٹینڈ لیا ایک عوامی. آج ہم گورنمنٹ ہیں, ہم اپنا پورا پولیٹیکل وزن کرپشن کے خلاف جو ڈرائیو ہے اس کو دے رہے ہیں. ہمارا یہ کر لیں, آپ دونوں اکٹھے ہو جائیں, آپ مظاہرے کرنا شروع کر دیں, آپ احتجاج کر لیں, گورنمنٹ نہیں لفے گی, گورنمنٹ نہیں دباؤ میں کنٹینر پہ چلی جائے گی. دیکھیں میری عرض یہ ہے, ایک نومولود وزیر نے یہ کہا کہ NRO میرے سے 7 لوگ مانگنے آئے. پھر وہ وفاقی وزیر ہے, وہ ایک وفاقی وزیر بھی ہے. مجھے یہ کہنا ہے کہ آج کا ان کا باس جو ہے, جو ان کی پارٹی کے چیئرمین ہیں, سلیکٹڈ پرائم منسٹر بھی آج ہیں, وہ بھی کسی کے ساتھ NRO نہیں کر سکتے. چوہے صاحب, NRO ماضی میں اگر ہوتا رہا ہے تو کسی اور کے ساتھ ہوتا رہا ہے, اور اگر ان کو شک ہے کہ ان سے بالا کوئی اور NRO کسی اور سے کر رہا ہے, تو پھر اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ پھر کہہ دیں, یا یہ کہہ دیں کہ مجھے بائی پاس کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا, وہ مراد سعید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ نام ضرور پیش کریں گے قوم کو, جب آپ کا بھی پتہ چل جائے گا, اور انہوں نے 7 لوگ آپ کے صفوں سے. دوسرا میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہمارے میں سے کوئی کرپٹ ہے یا کوئی دوسرا ہے, کوئی سہولت کار ہے, کسی نے کوئی پیسہ بنایا. بھائی ابھی ایک دیگ سے ایک دانہ ہے علیمہ خان, ایک دانہ ہے,
اور یہ باقی جتنے لوگ ہیں جنہوں نے 5-7 سال اس پر لیکن میاں خرچ صاحب کیا. دیکھیں علیمہ خان کا کیس انہوں نے نہیں لڑا. وہ ہم نے ایک دفعہ کوئی میں پریس کانفرنس وزیر اعظم صاحبہ کی شیرہ ہے صاحب لیکن انہوں نے کسی جگہ پہ نہیں. انہوں نے کہا ہاں پیش کریں کورٹ میں. میں آج بھی کہتا ہوں میری بہن کی جگہ ہے، مگر میں ایک گزارش کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ وہ شوکت خانم کی ڈائریکٹر بھی ہیں. گزارش یہ ہے کہ عمران خان 5 سال حکومت میں رہا ہے، یہ 3 ماہ کی حکومت نہیں ہے. پاکستان فلیٹ ان کا پرانا تھا، یار 2008 میں یار میری عرض سنیں نا ہاں. چوئی صاحب، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ ان سے نکلے گا. کن سے؟ جو میری حوصلے سے سن لیں. عمران خان سے؟ یس. کس طرح کیسے نکلے گا بھائی؟ میں عرض کر دیتا ہوں. آپ الزام لگاتے ہیں نا پھر زرداری پہ کہ فلاں اکاؤنٹس میں، تو بھئی فلاں تو پھر ادھر بھی بہت فلاں ہے. آپ کھولے نا بھائی. 5 سال حکومت کر رہے ہیں. زرداری صاحب کے خلاف تو اکاؤنٹس کا کیس آپ نے بنانا شروع جس کیا. طرح عمران خان کے پاس ادارے ہیں، ہمارے پاس ادارے چوئی صاحب معذرت سے نہیں تھے. ہمارے پاس ہوتے تو ہم بھی وہ ساری چیزیں نکال کے سامنے لاتے. میں آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرتا، لیکن یہ جو آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو کیس ہے، جو انویسٹیگیشن ہے، یہ 2015 میں میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا. میری عرض سن لیں. اب آ جائیں جو آپ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ علیمہ کا کیس ہو یا عمران خان کا کیس ہو، وہ تو بھائی وہاں دیکھیں جھونپڑی گر گئی غریب آدمی کی نوٹس دیے بغیر، مگر بڑی گالا کی دیوار نہیں گر سکتی. ان کی بات کا ایک چیز اشارہ ہے، ادارے آپ کے ان پاس کی اشارہ ہے کہ ان کے خلاف سازش ہے. جب پاناما آیا تو انہوں نے کہا جی یہ بین الاقوامی سازش ہے، یہ آگے کس پہ پارلیمنٹ پہ آئے تو کہتے ہیں ہمیں کسی عدالت میں بلائیں، ہم ثبوت دیں گے. عدالت میں گئے تو کہا ججز بغض سے بھرے، جے آئی ٹی بنائے، جے آئی ٹی میں مٹھائیاں بانٹی. پھر جے آئی ٹی کو جو باجد ضیاء ان کو پسند نہیں، اس کے بعد نائب عدالت میں آگے، نائب عدالت میں آئے نہیں عدالت میں فیصلہ آگے کہ نائل ہے، انہوں نے کہا جی ہم عوامی فیصلہ کریں گے. عوامی فیصلے کے بعد یہ آگے نیب میں ججز جو ہے وہ لکھا فیصلہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد اب ان کو ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی. کسی کرپٹ آدمی کو چھوڑیں گے نہیں آپ؟ نہیں چھوڑیں گے، بالکل نہیں چھوڑیں گے. یہ جو معلم جبا کا ایشو ہے اس میں گورنمنٹ کیوں خاموش ہے؟ تو دیکھیں معلم جبا کی انویسٹیگیشن نیب نے کرنی ہے، جاوید چودھری صاحب نیب آزاد ہے نا، تو ٹھیک ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں معلم جبا کی زمین آصف خان صاحب کا کزن ان کی کمپنی کو دی تھی. نہیں مجھے بتائیں نا یہ آپ اور میں فیصلہ کریں گے یا ادارے کریں گے؟ ان کے فیصلے بھی تو آپ اور میں کر رہے ہیں نا. میں نہیں کر رہا. مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کو نہ صادق اور نہ امین کس نے ڈکلیئر کیا؟ نواز شریف صاحب کو نیب عدالت میں سزا رونا ہے کہ آپ صادق اور امین سرکاری طور پہ ہیں، ہم 62 اور 63 پہ سرکاری طور پر نہیں پورا اترتے. خیر کامران صاحب آپ ویسے کیس کو کیس کیوں نہیں رہنے دیتی؟ آپ گورنمنٹ کے اوپر کیوں ملبہ ڈال دیں؟ نہیں ہم تو کوئی ملبہ نہیں ڈال رہے اس گورنمنٹ کو. تو میں کہوں کہ کون یہاں کے غریب عوام خراج تحسین پیش کریں گے کہ آج تک 4 مہینے کے اندر 1 کروڑ لوگ بے روزگار اور 50 لاکھ گھر جو ہے وہ گر چکے. اگر ہمارے میں کوئی کرپٹ تھا تو آپ کی جب حکومت تھی اس وقت بھی آپ کے ہاتھ بدلے تھے. وہ ہم اداروں کو بند کر دیتے ہیں. بات یہی علیمہ خان شامل ہوتا تھا تو واپس نہیں آتا تھا، وہاں کلیئر ہو جاتا تھا. تو ہر بات سازش ہے. نواز شریف صاحب کے خلاف سازش ہے. وقت ہو گیا ہے. پورا پاکستان سازشیں کر رہا ہے. آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ خود کر لیجئے گا. کرپشن میں پکڑے گئے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.